बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने हदीस सही पढ़ा, तो उसमें हमने बताया कि दिस इज एक्चुअली द मोस्ट एथेंटिक हदीस। और इसमें हमने देखा कि 5 जो उसके रिक्वायरमेंट्स है, या 5 सर्टिफिकेट जिसको मैंने कहा कि हर हदीस को ये 5 सर्टिफिकेट मिलने चाहिए, उसके बाद ही हम उसको सही मानते हैं। अब जब हम बात करते हैं ज़ईफ़ की, तो सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं कि जो अ, सही है उसके उलट ज़ईफ़ है। आसानी से बात समझ आती है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है मामला कि सही के मुकाबले में हम ज़ईफ़ को रख दें। क्योंकि हदीसों की कैटेगरीज़ में इनकी 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 दर्जा बंदी में बहुत सारे मसाइल हैं, और बहुत पेचीदा मसाइल हैं। और इन्हीं पेचीदा मसाइल में सबसे पेचीदा मसला यह है कि हदीस सही और हदीस ज़ईफ के दरमियान एक और कैटेगरी आती है, जिसको हम हदीस हसन कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, इट इज हसन। हसन का बुनियादी मतलब जो है, यानी खूबसूरती। इसका 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 असल में जो है दर्जा ज़ईफ से बुलंद और बाला इसी वजह से हो जाता है कि इसमें बहुत ये पावरफुल नरेशन होती है, काफी ताकतवर होती है, खूबसूरत होती है, और इसमें वो फसाहत और बलागत मौजूद होती है जो आम तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में देखी जाती है। और मैं बिफोर हैंड ये आपको बताऊं, क्योंकि हदीस हसन काफी काफी ज्यादा लोग जो है इसको समझ नहीं पाते हैं कि फिर हसन और ज़ईफ में क्या फर्क है, और हसन और सही में क्या फर्क है। अब इसको समझ लीजिए। हसन से मुराद है खूबसूरत हदीस, एलिगेंट हदीस, पावरफुल हदीस, जिसके जो जो सर्टिफिकेट्स के मामले में इसमें कमजोरियां हैं। हालांकि अगर हम इब्न तैमिया की वो पढ़ेंगे, जो उन्होंने इमाम तिरमिजी से रिवायत की है, आगे चलकर उसके बारे में बात होगी। वो कहते हैं कि नहीं, ये इक्विटेबल है, ये अपराइट है, ये इसका कोई मतलब उसके साथ मामला नहीं है जो आम तौर पर इसके बारे में बयान किया जाता है हदीस हसन के बारे में। बल्कि वो सारा मामला रखते हैं वीक मेमोरी पर। यानी इसके इसके असनाद में जो रावी होते हैं, उनकी मेमोरी कमजोर होती है, बाकी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है। ये इमाम तिरमिजी का कौल है। इसी वजह से इमाम तिरमिजी हदीस हसन को तकरीबन सही के दर्जे पर ही मानते थे, क्योंकि उनका क्राइटेरिया अलग है, और इब्न तैमिया उससे इत्तेफाक करते हैं। लेकिन आमतौर पर हदीस हसन में जो कमजोरियां पाई जाती है, मैं क्यों ये पहले से ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पिछले साल का वाकया याद है। जब पिछले साल मैंने इसको पढ़ा, क्योंकि ये आपके उसमें जो 11th में वहां पर भी मैंने पढ़ाया था। तो वहां पहले चैप्टर में ही है ये सुन्नत के बारे में, उसके मतलब उसमें उसमें हमने ये पढ़ा था। बाय एक्सटेंशन मैंने आपसे कहा था कि जब हम सुन्नत के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें हदीसों का हदीसों के मसाइल आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको पता चल चल जाना चाहिए। और वहां पर मुझे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो साहिरा ने उस साल क्वेश्चन किया था। जब मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ाया, तो उसने कहा, सर अब क्या फर्क है फिर हसन और सही का। मुझे ये पूरा याद है, शायद साहिरा ने ही ये सवाल पूछा था। और इसी वजह से मैं पहले आपको वही बता रहा हूं कि इसकी कमजोरियां एक्चुअली, अगर हम इब्न तैमिया की जो उस बात पर जाएं जो उन्होंने इमाम तिरमिजी से नकल की है, तो वो कहते हैं कि असल मामला वीक मेमोरी का है। असल मामला वीक मेमोरी का। दैट इज वाई कि इमाम तिरमिजी जो है तकरीबन हदीस हसन को सही ही मानते हैं, और उन्हें हदीस हसन बहुत जो है, तिरमिजी जो मशहूर जमाना उनकी जो सुनन तिरमिजी है, उसमें उन्होंने बहुत सारे हदीस हसन जो है कोट किए हैं। लेकिन जहां तक कमजोरियों का मामला है, इसमें कमजोरियां क्या होती है, तो ये 5 चीजें हैं, इनमें इनमें कमजोरी हो सकती है। नंबर 1, रावी पर झूठ का इल्जाम हो सकता है। किसी भी रावी पर, जो चेन ऑफ नरेटर्स, उसमें किसी भी रावी पर झूठ का इल्जाम हो सकता है। रावी के हिफ्ज में खामी हो सकती है। रावी के तकवा पर कहीं पर सवाल किया गया है, या रावी बदनाम है किसी मामले में। तो ये हो गए रावी के मामले में 4 चीजें। फिर रिवायत के बारे में है कि कहीं पर रावी ही मिस है, मुनकता हो गई है चेन।
اب پھر ہم اس کو حسن کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ راوی پر اگر جھوٹ کا الزام ہے تو ہو سکتا ہے اس نے جھوٹ کہا، لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں اگر کسی پر جھوٹ کا الزام ثابت ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہو۔ دوسری بات، عام طور پر ایک کمزور سے کمزور مسلمان بھی دین کے بارے میں، اور خاص کر جب وہ منسوب کرتا ہے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس وقت وہ کافی زیادہ اس بات کا خیال رکھتا ہے، تو جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہے۔ عام طور پر لوگ اس سے پرہیز ہی کرتے ہیں۔ تو چجائے کہ ہم یہ عام لوگوں کی بات کریں، چجائے کہ وہ شخص جس کو راوی تسلیم کیا گیا ہو، چاہے کہ اس کا کیریکٹر جو ہے عام راویوں سے تھوڑا سا کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ راوی ہے، تو لہذا یہ ساری باتیں بہت کافی ٹیکنیکل یہ ایشوز ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث حسن کو سمجھنے میں بہت سارے لوگ جو ہے چوک کر جاتے ہیں کہ ان کو کبھی کنفیوژن ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کو ضعیف کیوں نہیں بولتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں پھر ہم اس کو ڈائریکٹلی صحیح کیوں نہیں، اگر ویک میموری والا معاملہ ہے تو یہ تو تقریباً صحیح کے درجے میں آتا ہے۔ حالانکہ حقیقت بھی یہی ہے، بہت سارے لوگ حدیث حسن کو ضعیف کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو صحیح کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ دیٹ از وائی کی کنفیوژن arises۔ لیکن یہ ایک بالکل الگ جنر ہے، یہ ایک الگ قسم ہے، اور اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے جس طرح سے اس کو محدثون نے جس طرح سے اس کو رکھا ہے، کیونکہ ان کے فہم و فراست پر ہم اس زمانے میں اب سوال کھڑا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بہت زبردست یہ تحقیقی مراحل سے گزار کر یہ چیز، یہ کرائٹیریا جو ہے اس کو قائم کر دیا ہے، تو ہم آسانی سے اس کو مطلب اس کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ کوئی مطلب عام سی بات نہیں ہے۔ So let us see now کہ اس حدیث حسن ہوتا کیا ہے۔ حسن حدیث is a hadith with continuous chain in which every narrator of the chain is sane and pious۔ یہ کل بھی ہم نے پڑھا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح حدیث کی طرح ہی ہے کہ اس میں چین آف نیریٹر جو ہے، جو اتصال سند جو ہے، وہ بالکل اس میں لوگ جو ہے وہ سمجھدار ہیں، ان کی میموری ٹھیک ٹھاک ہے، نارمل میموری ہے، اینڈ they are pious Muslims with normal memory۔ So these are the weird traditions with some inferior authenticity۔ لہذا ہم ان کو فیئر کہتے ہیں، یہ فیئر احادیث ہے، یعنی عمدہ روایات ہے، جیسا لگتا ہے جو شایان شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسا ہی کلام ہے۔ اور اب آتھنٹسٹی میں یعنی صداقت میں کمزوری ہے، صداقت میں تھوڑے سے کمتر ہوتے ہیں صحیح سے۔ ان ٹرمز آف ریٹنگ اٹ از نیکسٹ ٹو صحیح، اور اسی وجہ سے درجہ بندی میں یہ صحیح کے بعد آتا ہے، درجہ بندی میں صحیح کے بعد ضعیف نہیں آتا ہے ڈائریکٹ۔ سو ان ٹرمز آف ریٹنگ اٹ از نیکسٹ ٹو اے صحیح حدیث بٹ ناٹ ایز اتھینٹک ایز اے صحیح حدیث، لیکن اتنا زیادہ اتھینٹک نہیں ہے، اتنا مستند یہ حدیث نہیں ہوتا ہے جتنا مستند خود صحیح حدیث ہوتی ہے۔ So any hadith under this category is widely accepted because it is in next quality to the first category۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ حدیث حسن کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ یہ ضعیف کے اوپر اور صحیح سے تھوڑا سا کمتر سمجھا جاتا ہے۔ The authorities of hadith in this category are rated very high۔ اور چونکہ جو حدیث کے جو اعلیٰ حکام ہوتے ہیں، جو اس کی اتھارٹیز ہوتی ہے جن کے اوپر ہم ریلائی کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ ریلائبل ہوتے ہیں، ان پر زیادہ سوال نہیں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جو حدیث حسن کے راوی ہیں ان پر زیادہ اس طرح کے سوالات کھڑے نہیں کیے جاتے ہیں سماج میں یا جو محدثون ہیں ان کی جانب سے، جتنے ضعیف روایات پر کھڑے ہوتے ہیں۔ So that is why it is regarded as very reliable in the classification of hadith۔ لہذا حدیثوں کی جو ہم ان کی درجہ بندی کرتے ہیں، کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، تو یہ باوثوق مانے جاتے ہیں، قابل اعتماد مانے جاتے ہیں، ریلائبل مانے جاتے ہیں۔ The Hasan contents of hadith are practically identical with those of Sahih۔ جو حدیث حسن کا کانٹینٹ ہوتا ہے، یعنی جو اس میں روایت کے بعد جو اصل متن ہوتا ہے، وہ تقریباً صحیح متن کے اعتبار سے وہ صحیح کے بالکل ہم پلہ ہوتا ہے۔
exactly صحیح کی طرح ہوتا ہے. The hadith in this category cover topics in the area of Islamic theology like the five pillars of Islam, marriage, law of inheritance, predestination and free will. اس میں جو جو مسائل ہم لے سکتے ہیں، جن مسائل میں حدیث حسن کا استفادہ کیا جاتا ہے، ان میں جو عام ہمارے جو ریچولز ہوتے ہیں، ورشپ ہوتی ہے، جس میں پلرز آف اسلام بہت امپورٹنٹ ہے، 5 پلرز، یعنی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ان سب معاملوں میں ہم حدیث حسن کا استعمال کر سکتے ہیں. میرج کے بارے میں بھی ان کا، یعنی میرج کے قوانین جو اس میں آتے ہیں، شادی بیاہ کے مسائل، ان میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح جو لا آف انہیریٹنس ہے، جو وراثت کا معاملہ ہے، اس میں بھی حدیث حسن کا استعمال ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پری ڈیسٹینیشن اینڈ فری ول جو معاملہ ہے، یعنی جو مسلمانوں میں رہا ہے بڑے بڑے عرصے سے، جو تقدیر کا معاملہ مسئلہ رہا ہے کہ انسان مختار ہے یا انسان محتاج ہے، تو اس معاملے میں بھی حدیث حسن کا استعمال کیا جاتا ہے. اب اگر یہاں چھوٹ جاتا ہے تو وہ کیا چھوٹتا ہے؟ وہ چھوٹتا ہے ڈاکٹرن، وہ چھوٹتا ہے، یعنی وہ جو ڈوگماز ہوتے ہیں، عقائد جن کو ہم کہتے ہیں، وہ چھوٹتے ہیں حدیث حسن میں. عقائد، کیونکہ اسلام میں عقائد بہت امپورٹنٹ ہے، اور عقائد کے معاملے میں حدیث حسن سے استفادہ نہیں کیا جاتا ہے. باقی آپ نے دیکھا کہ یہ سارے مسائل جو ہے، اسلامی مسائل، حدیث حسن سے حل کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. So the hadith Hasan is further divided into Hasan لذاتی and Hasan لغیری. کل بھی میں نے بتایا صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، اور پھر میں نے صحیح لغیری ہی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اصل میں حسن لذاتی ہی ہوتا ہے. لیکن ایک اور صحیح حدیث جو صحیح لذاتی ہی ہوتی ہے، وہ ایگزیکٹلی ایسی ہی ہوتی ہے، تو اس کو ہم پھر حسن لذاتی ہی سے صحیح لغیری ہی کے اس میں زمرے میں ڈالتے ہیں. تو اگر یہ بات آپ کو پھر سے سننی ہے تو اس کو یوٹیوب پر آپ کو پھر سے سننا پڑے گا. میں پھر سے اس کو ریپیٹ کروں گا. حسن لذاتی ہی اصل میں اس وقت صحیح لغیری ہی بنتی ہے جب اسی لیول کی، اسی روایت کی، اسی طرح کی روایت کسی اور چین آف نریٹر سے ہمیں مل جائے، اور وہ حدیث خود سے از خود وہ صحیح لذاتی ہی ہو، تو یہ حسن لذاتی ہی کو پھر صحیح لغیری ہی بناتا ہے. بڑا ہی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے 2-3 مرتبہ آپ کو یہ سننا پڑے گا. تو یعنی اس کے بھی 2 قسم ہیں، ایک ہے صحیح حسن لذاتی ہی اور دوسرا ہے حسن لغیری. حسن لذاتی ہی کا مطلب ہے اتنا ایلیگنٹ، اتنا بڑھیا حدیث ہے کہ دور سے ہی پتا چلتا ہے حدیث حسن ہے. ٹھیک ہے، اس کے راویوں میں کوئی کہیں پر گڑبڑ ہے، جیسا ہم نے پہلے ہی بتایا، یا اکارڈنگ ٹو ابن تیمیہ ویک میموری کی وجہ سے ہم اس کو صحیح کے درجے پر نہیں لے سکتے ہیں، تو تھوڑی بہت خرابی ہے اس میں، تو اس کو ہم حسن لذاتی ہی کہتے ہیں. لیکن پھر حسن لغیری ہی کیا ہوا؟ حسن لغیری ہی جو ہے وہ اصل میں حدیث ضعیف میں درجہ ہوتا ہے. لیکن ایک اور حدیث حسن جو حسن لذاتی ہی ہوتی ہے، وہ اس حدیث کی طرح ایگزیکٹلی وہی الفاظ اس میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی اتھارٹی میں، اس درجہ بندی میں، اتھنٹسٹی میں کمی ہوتی ہے، لہذا وہ لذاتی ہی حسن نہیں ہوتی ہے، وہ لغیری ہی حسن بنتی ہے دوسرے حدیث کی وجہ سے، دوسرے حسن لذاتی ہی کی وجہ سے. ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح صحیح حدیث ہوتی ہے، جس طرح صحیح لذاتی ہی جو ہے وہ خود سے صحیح ہے، اسی طرح حسن لذاتی ہی خود سے حسن ہے، اور صحیح لغیری ہی دوسرے صحیح لذاتی ہی کی وجہ سے صحیح لغیری ہی بنتی ہے، حالانکہ وہ حسن لذاتی اصل میں ہوتی ہے. اور اسی طرح حسن لغیری اصل میں ضعیف حدیث ہوتی ہے، لیکن کسی اور حسن لذاتی ہی حدیث کی وجہ سے وہ حسن لغیری ہی بنتی. The literal meaning of Hasan Lizati hi is a hadith agreeable by itself due to its beauty and elegance. ابھی میں نے یہ بتایا کہ یہ حسن لذاتی ہی اصل میں ایک وہ حدیث ہوتی ہے
جس پر آج خود لوگ اسی وجہ سے متفق ہو جائیں، اس پر اتفاق کریں کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے، کیونکہ اس کی بیوٹی اور ایلیگنس کی وجہ سے. اس کی بیوٹی اتنی زبردست ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی اتنی زبردست ہوتی ہے، اس کی فصاحت و بلاغت اتنی بڑھیا ہوتی ہے کہ اس کو حدیث ماننا ہی پڑتا ہے. اور Hasan Ligairi is a hadith which has more than one chain of narrators which makes it Hasan Ligairi ہی. اور اس کا کرائٹیریا ایک اور یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی اور حدیثیں بھی موجود ہوتی ہیں تو یہ حسن لگائری ہی بنتی ہے. Its weakness is not due to narrators falsehood or impiety but due to narrators weak memory. اور اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ حسن درجے کی حدیث میں راوی پر جھوٹ کا الزام ہو سکتا ہے، راوی کے حفظ میں خامی ہو سکتی ہے، راوی کے تقوی پر سوال ہو سکتا ہے، راوی کی بدنامی ہو سکتی ہے، یا روایت منقطع ہو سکتی ہے. لیکن یہ سارے فالٹس راوی کے اوپر حسن لذاتی ہی میں نہیں ہوتی ہے. So it makes it Hasan Ligairi. Its weakness is not due to narrator's falsehood or impiety, but due to narrator's weak memory. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نریٹر کی میموری ویک ہوتی ہے، ڈسکنٹینیوشن آف چین ہوتی ہے، یا انفیمس آف اینی نریٹرز آف چین، یا وہ کسی درجے کی بدنامی ہوتی ہے. The status of Hadith Hasan Ligairi is lower in status than Hasan Lizati. اور حسن لگائری ہمیشہ حسن لذاتی ہی سے نیچے ہوتی ہے، بٹ ہائر دین حدیث ضعیف. لیکن یہاں پر بھی حدیث ضعیف جو ہے اس سے کمتر سمجھی جاتی ہے، اس سے کمتر کیٹیگری میں آتی ہے. Under the technical definition, there are different sayings of hadith scholars about the exact definition of hadith hasan. جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ حدیث حسن کے بارے میں ڈیفینیشن کو متعین کرنا، اس کی صحیح ڈیفینیشن بیان کرنا، یہ سکالرز کے بیچ میں بھی اس میں مسائل ہیں. بیکاز دس حدیث از دا مڈل لنک ان بٹوین حدیث صحیح اینڈ حدیث صحیح. کیونکہ یہ ضعیف اور صحیح کے بیچ والا لنک ہے، اس پر ایک پراپر ڈیفینیشن کھڑا کرنا بہت ہی مشکل ہے. Here we will narrate the comprehensive definition of Hadith Hasan, which has been quoted by Imam Ibn Taymiyyah from Imam Tirmidhi. یہاں پر وہی بات جو میں نے پہلے شروع میں کہی تھی کہ ابن تیمیہ جو ہے وہ امام ترمذی سے یہاں اتفاق کرتا ہے، اور اسی کی اس ڈیفینیشن کو ہم یہاں کوٹ کریں گے. اور امام ترمذی کے مطابق بیان کرتا ہے ابن تیمیہ، یہ اس سے انہوں نے نقل کی ہے کہ حسن is that hadith whose narrators are equitable, upright and having return to memory. یعنی وہ حدیث حسن کو حسن لذاتی ہی کو ہی اصل میں وہ حسن مانتے ہیں، کیونکہ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس کے راوی مطلب یہ عام طور پر برابری کے درجے پر ہوتے ہیں صحیح کے، اور ان کی جو ان کا جو کردار بھی ہوتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اور ان کی میموری بھی ریٹینٹیو میموری بڑھیا ہوتی ہے، اور اٹس چین مسٹ بی کنٹینیوس، اور اس کی چین بھی بالکل متصل ہوتی ہے. وہ ٹوٹی ہوئی چین والے کو حسن نہیں کہتے ہیں. اینڈ اٹ مسٹ ناٹ بی شاذ بھی نہیں ہونا چاہیے. اب باقی کیا بچتا ہے؟ باقی بچتا ہے وہی وہ ایک لاسٹ والا جس کو ہم معلل کہتے ہیں، اللہ جو اس میں ہوتی ہے. It is called then Hasan Lizati, but if its memory is weak, it becomes Hasan Lizati. تو میں نے لذاتی دو مرتبہ لکھا ہے کیونکہ اٹ از کنفیوزنگ. تو حسن لذاتی یہ تب بنتا ہے جب اس میں if there is no fault so far as the narrators are concerned. اگر نریٹرز کا جو ذاتی کریکٹر ان کا ہے اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، ان پر جھوٹ کا الزام نہیں ہے، ان کے تقوی پر سوال نہیں ہے، وہ بدنام نہیں ہے، روایت منقطع بھی نہیں ہے، تو تب کیا بچتا ہے؟ تب ایک ہی چیز بچتی ہے. اگر حفظ میں کمزوری ہو، جیسا میں نے پہلے ہی کہا کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی کی یہ جو روایت ہے تب جا کے اگر اس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور پھر اگر اس میں ویک میموری ہے تو یہ حسن لگائری ہی بنتی ہے. حالانکہ میں نے یہاں لذاتی ہی لکھا ہے، یو ریڈ اٹ لگائری ہی، پھر وہ حسن لگائری ہی بنتی ہے. لذاتی ہی کس طرح سے بنے گی پھر، یا لگائری ہی کیسے بنے گی؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پھر دوسری حدیث اس کے بیک اپ میں آتی ہے جو خود سے حسن لذاتی ہی ہوتی ہے،
اور یہ ضعیف میں چلی جاتی ہے، حسن لغیری ہی جو ہے ضعیف میں چلی جاتی ہے، اور وہاں سے اس کو واپس نکالنے کے لیے پھر ہم دوسرے روایت کو استعمال کرتے ہیں جس کو ہم حسن لذاتی کہتے ہیں، اور پھر اس حدیث کو ہم حسن لغیری ہی کے درجے پر رکھتے ہیں۔ آئی نو کہ اٹ ساؤنڈز ویری کریزی جب آپ حسن لغیری، حسن لذاتی ہی، صحیح لغیری، صحیح لذاتی ہی بہت دفعہ سنتے ہیں، تو بہت ساری باتیں جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ کنفیوزنگ لگتی ہے۔ دیٹ از وائی آئی ریکمینڈ یو کہ آپ اس کو 2-3 مرتبہ سنیں گے، جو میں نے الفاظ آپ کو بتائے ہیں ان کو 2-3 مرتبہ سننے کے بعد ہی، اور تھوڑا سا آپ رف ورک بھی گھر میں کریں کہ میں نے کہاں بتایا حسن لذاتی، میں نے کہاں بتایا صحیح لذا، پھر اس کو آپ تھوڑا سا دماغ میں ڈالیے، اور اس کے بعد یہ آپ کے دماغ میں اچھی طرح سے آئے گا۔ اف یو ہیو گاٹ اینی کوشچن آئی وڈ لو کہ ایکسپلین اٹ، اگر کہیں پر آپ کو بالکل پراپر ٹرم کے ساتھ اگر کوئی آپ سوال مجھے پوچھیں گے تو میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کا یہ کنفیوژن جو ہے اس میں اکثر بیشتر ہوتا ہے، جو کنفیوژن اس میں رہا ہوگا وہ میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔